اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہماری بہت پیاری نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں۔ خدا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہے ایسی زبان، خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہے ایسی زبان، خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب
नसीब करे कोई दूसरा न करे शऊर नात भी हो और जुबान अदीब शऊर नात भी हो और जुबान भी हो अदीब वो आदमी नहीं जो इनका हक अदा न करे खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे अच्छा, आज हम पढ़ेंगे औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तफसीर और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा की मुकम्मल तफसीर। आपके सामने स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा है, मैं निकाले हुए शैतान से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अब इसको लफ्ज़ टू लफ्ज़ हम इसकी थोड़ी सी शॉर्ट अंदाज में तफसीर करेंगे। तो अब देखिए, तिलावत से पहले जब भी हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम उससे पहले पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बारे में हुक्म इलाही है, फरमाया सूरह नहल की आयत है कि जब तुम कुरान की तिलावत करो तो निकाले हुए शैतान से अल्लाह की पनाह लो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और सारी उम्मत हमेशा इस पर अमल करती रही है। मालूम हुआ है कि ये पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। जब भी आप तिलावत फरमाया करते थे तो उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करते थे। जिस तरह नमाज से पहले हम वज़ू करते हैं, वज़ू करना ज़रूरी होता है नमाज से पहले, और हम अपने जो जिस्मानी पलीदी है, जिस्मानी नापाकी है, उसको दूर करते हैं वज़ू के ज़रिए से। तो इसी तरह जब हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, तिलावत से पहले पढ़ते हैं, तो ये असल में हमारी अंदरूनी जो नापाकी होती है उसको दूर करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में बहुत कुछ है, ये दुआ भी है, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा भी है, और साथ ही में ये हमारे नफ्स को, हमारे अंदर को पाक करने वाली चीज़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो आते जाए ना वो अपना माइक बंद करते जाए ताकि फिर बाकी जो है ना उनको प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ थोड़ा सा कर लिया करेंगे। जो आते जाए ना तो साथ साथ अपना माइक प्लीज़ बंद करते जाया करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में फरमाया कि आऊज़ु का मायनी है ऊज़ से निकला है ये लफ्ज़ आऊज़ु, पढ़ते हैं ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आऊज़ु जो लफ्ज़ है ना, ये इसका मायनी है, ये दो लफ्ज़ से निकला है आऊज़ु, और इसका मायनी है इल्तिजा करना, पनाह पकड़ना और मिलना। देखिए अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ना, तो इसका जो मतलब है ना, वो फिर हम तर्जुमा जो है वो उर्दू में करेंगे, और वो क्या होगा कि इसका मायनी है आऊज़ु का मतलब है मतलब इल्तिजा करना, पनाह पकड़ना या मिलना। अब पहले मायने के लिहाज से ये हुआ कि मैं पनाह पकड़ता हूँ, इल्तिजा करता हूँ अल्लाह से,
اور دوسرے معنی سے یہ مطلب ہوا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا شیطان، مطلب شیطان جو ہے وہ شطن سے نکلا ہے، یہ جو لفظ ہے نا شیطان، یہ شطن سے نکلا ہے۔ شطن کے معنی ہے دور ہونا۔ اب جو شیطان تھا جس کو ہم اب عام زبان میں شیطان کہتے ہیں، اس کا پہلے نام ابلیس تھا۔ تو ابلیس جو ہے نا، اس کا یہ تھا کہ مطلب اس کا پہلے نام جو ہے وہ شیطان ہی تھا۔ اب جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ نکالا گیا تو اس کا نام ابلیس سے اس کا نام شیطان رکھا گیا، یعنی کہ دور ہونے والا، جس کو نکال دیا اللہ کی بارگاہ سے، نکال دیا گیا، جو دور ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے۔ اور اس کا جو ہے شہید سے بھی نکلا یہ لفظ، تو شہید کی معنی ہے باطل یا ہلاک ہونا۔ اب دیکھیں شیطان تو ابلیس جو تھا وہ کتنے زیادہ اس نے مطلب عبادتیں کی تھی، لیکن پھر بھی اس کا سارا پچھلا جو تھا سارا کا سارا کچھ اس کا مطلب ضائع ہو گیا، وہ سب کا سب ہلاک ہو گیا، وہ باطل ہو گیا۔ اس وجہ سے بھی اس کا نام پھر شیطان رکھا گیا۔ پھر رجیم، رجیم کے معنی ہے یہ مرجوم سے ہے، اور یہ جو لفظ ہے مرجوم یہ رجم سے بنا۔ عربی میں نا اسی طرح الفاظ بنتے، ایک لفظ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تو بے شمار ایک لفظ سے بے شمار لفظ جو ہے وہ آگے بن جاتے ہیں۔ تو اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ رجیم کے معنی ہے نکالنے، پھینک کر مارنے، لعنت یا دور کرنے کی ہے، رجیم کا لفظ ہے، اس کے یہ معنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ رجیم، اب دیکھیں اگر پہلے معنی سے ہم دیکھیں کہ نکالے گئے، تو نکالے گئے کیا ہے کہ یہ جو ہے شیطان نکالا گیا، پھر اس کے بعد پھینک کر مارنے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اپنی بارگاہ سے، پھر اس کے بعد ہے لعنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، دور کر دیا اسے اپنی بارگاہ سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں ہے کہ جب کوئی کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں فرمانا چاہ رہا ہے کہ جب کوئی کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنستا ہے تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب پناہ چاہیے ہوتی ہے اس کو کسی ایسی جگہ کی کہ جہاں پہ وہ محفوظ ہو جائے۔ تو اب شیطان جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہوئی ہے، اور اس کو اس نے جب اس کو نکالا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بس ایک چیز مانگتا ہوں کہ مجھے مہلت دی جائے کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو جب گمراہ کر سکوں، مجھے اتنی مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ میں پھر اس کے بدلے میں اپنے نیک بندے بھی بھیجوں گا جو ان لوگوں کی، میرے بندوں کی اصلاح بھی کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بس تم جو ہے وہ اپنی شیطانیت ہی پھیلاتے رہو گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر بھی پیدا کی اور شر بھی پیدا کی ہے، دونوں چیز پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ شیطان بھی تب تک کوئی چیز نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک نظام کائنات چل رہا ہے، اگر صرف خیر ہوتا تو تب بھی نظام نہیں چلنا تھا۔ جب بالکل قیامت کا وقت قریب ہوگا تو اس ٹائم کیا ہو جائے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب صرف شر ہی شر ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب خیر ہی خیر ہوگا، پھر اس کے بعد مطلب ختم ہو جائے گا سارا دنیا کا نظام۔ تو اگر دنیا کا نظام چلنا ہے تو اس کے لیے خیر اور شر یہ پیرلل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اچھائی کی طاقت جو ہے وہ برائی سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانا چاہے کہ اگر میں نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے تو پھر بندوں پریشان نہ ہونا، میں نے تمہیں یہ بھی سکھایا ہے کہ تم نے میری پناہ میں آنا ہے، تم نے میری پناہ پکڑنی ہے، تم نے یہ التجا کرنی ہے اللہ کے حضور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں بہت بڑی دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نکالے ہوئے شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اعوذ باللہ یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور من الشیطان الرجیم کہ اللہ اس شیطان سے دور ہونا چاہتا ہوں، اس کی پناہ نہیں میں چاہتا، اس سے دور ہونا چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کی صوفیانہ تفسیری کی جاتی ہے کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے دور کرے وہ شیطان ہے، اب وہ خواہ جن ہو یا کسی انسان کی صورت میں ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ ہمارا نفس ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس میں تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی برے اعمال پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہو رہے تھے یہ سارے برے اعمال؟ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن
نفس ہمارا ہے تو ہے نا ہر کسی کا، وہ تو ہمیں برائی کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تو ہمیں ہر اچھائی سے روک رہا ہوتا ہے نا. تو اس سے لڑنے کی طاقت ہمیں چاہیے، اس سے لڑنا ہے ہم نے. سارا الزام جو ہے شیطان پہ نہیں ڈال دینا، ہم نے اپنے آپ کا بھی، اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اور اپنی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی برائی کی آواز تو نہیں آ رہی، ہمیں اپنے اندر سے اچھائی کی آواز آنی چاہیے. جب ہم کسی کام کی طرف جاتے ہیں تو ہر انسان کو خود نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی کہ ہمیں نا دو طرف کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. ایک اچھے کا خیال آ رہا تھا کہ میں کر لیتا ہوں یہ کام، اور پھر برا بھی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں رک دینا چاہیے، اس کام سے، اچھے کام سے رک جانا چاہیے. تو وہ جو ایک اندر کی ہماری آواز ہوتی ہے اس کی طرف نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس آواز کی طرف دھیان دینا. اور کامل طاؤس کے بارے میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کامل طاؤس کیا ہے، مکمل اس پر عمل کیا ہے کہ بندہ عمل اور قول دونوں سے اس کو ادا کرے، یعنی صرف زبانی اعوذ باللہ نہیں پڑھتا رہے، عملی طور پر برے یاروں، برے شیاطین، برے صحبت سے بھی دور رہنا، ان سے بھی بچنا. بری صحبت جو ہے نا وہ بھی بہت برا کردار ادا کرتی ہے انسان کی پرسنالٹی کو بگاڑنے میں. جب دیکھیں آپ ایک ایسی اس کے ساتھ رہیں، ایسے شخص کے ساتھ رہیں کہ جس کے نیگیٹو، جو آپ کو نیگیٹو بات، نیگیٹو چیز کی طرف لے کر آتا رہے، تو آٹومیٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی بات کی طرف آپ کہیں نہ کہیں حد تک نا اس کو صحیح کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں حد تک جو ہے نا وہ آپ کو برائی نہیں لگ رہی ہوتی. تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے بہت زیادہ، کہ جب وہ وقت ایسا آ جائے کہ جب انسان کو برائی نہ لگے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اندر شیطانیت بہت زیادہ آ چکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ اس چیز سے ہم محفوظ رہیں، اور ہمارے اندر اچھائی کی طاقت جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے. اللہ کی رحمانیت اور اللہ تعالیٰ کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ ہمارے اندر ہمیشہ وہ غالب رہے. پھر یہ دیکھیں کہ کسی دنیاوی یا دینی مصیبت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی مدد مانگتے ہیں، اللہ کے ولی سے مدد مانگتے ہیں، مرشد کی مدد مانگتے ہیں، اہل علم کے پاس جاتے ہیں، حاکم وقت کی پناہ پکڑتے ہیں. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے خلاف نہیں ہے یہ بات، یہ کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ ان کی پناہ میں آنا حقیقتاً رب تعالیٰ ہی کی پناہ چاہنا ہے، کیونکہ ان کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں. جیسا کہ رزق کی اب تلاش کرنے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہم نوکری نہیں ڈھونڈتے؟ کیا ہم نوکری ڈھونڈنے کے وہاں سے پیسہ آتا ہے، پھر اسے خوراک، کپڑے، دیگر چیزیں جو ہم خریدتے ہیں، ایک پورا نظام چل رہا ہے دنیا کا. تو اس طرح سے نظام جو ہے اس کو چل رہا ہے، تو اس میں یہ تو نہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کہیں اور سے پیسہ آ رہا ہے اور اس کو آگے خرچ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، بازار سے جا کے سودا لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو رازق نہیں مان رہے؟ ہم کیا ایسے ہی بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کیا رزق برسا دے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایک نظام چل رہا ہوتا ہے اللہ پاک کا. لیکن رازق ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ نبی، ولی، مرشد، اہل علم حضرات، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے جو ہے وہ مدد مانگنا، یہ کوئی شرک نہیں ہوتی، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں. اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے نبی کے دامن میں چھپنا یا بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر عمل ہی ہے، کیونکہ یہ شاعر اللہ ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے اور یہ ہمیں اللہ کا رستہ بتاتے ہیں. تو حقیقی پہچان بھی یہی ہے کہ اگر اللہ والوں کی پہچان کرنی ہے تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ والا وہی ہے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے گا، جو اللہ کی یاد دلائے گا آپ کو. وہ اپنا واہ نہیں کروائیں گے، وہ اپنا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک آپ کو پہنچائیں گے. حقیقی اللہ والے وہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دیکھیں اعوذ باللہ سے تعلق بھی ہے. اب دیکھیں پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو اعوذ باللہ میں ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی، اور شیطانیت سے دور ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف جب ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ ہی کی ذات، ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، کہ ہم کہہ رہے ہیں بہت مہربان، بہت رحمت والا. اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، ہم اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں.
اب اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے. یہ کفار عرب اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تھے اپنے بتوں کے نام سے وہ ہر کام کا آغاز کیا کرتے تھے. اب مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ یہاں پہ کفار کی مخالفت ہو. جب کوئی شخص مومن مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ وضاحت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ یہ شخص مسلمان ہے، یہ کلمہ گو ہے. پھر جس کام کی ابتدا اچھی ہوگی، ہم اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو اس کی انتہا بھی اچھی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کے اول میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے وہ کام شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھانے لگے، کوئی بھی کام کرنے لگے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کام میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے برعکس نہیں پڑھتے تو اس میں ایک بے برکتی سی کی کیفیت ہوتی ہے. انسان جس کا ذکر کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے. انسان بسم اللہ پڑھے گا تو دونوں جہانوں میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالی. پھر اب دیکھیں پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں چونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت ہے، اس میں اللہ پاک یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ بسم اللہ کہہ رہے، اللہ کے نام سے شروع کر رہے، باللہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ ابھی ابتدا ہے، آغاز ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے نام سے تو شروع کر لیں نا، پھر اس کے بعد اس کی ذات تک پہنچیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات سے برکت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا نام ایسا نام ہے کہ اس میں اس سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کوئی شخص صرف کچھ بھی نہ پڑھے، اللہ اللہ کا ورد ہی کر لینا، تو وہ ورد ہی اللہ کا نام ہی جو ہے وہ اتنی سکون کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے. اس چیز کو محسوس کیا جا سکتا، اس کو الفاظ میں شاید بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے نام میں، خصوصاً اللہ کے ذاتی نام میں جو برکتیں، اللہ کے صفاتی نام. اب دیکھیں یہاں پہ فرمایا گیا ہے جو اللہ کا نام ہے، دیکھیں بسم اللہ اللہ کے نام سے، اور رحمان رحیم، رحمان بھی اللہ کا صفاتی نام ہے اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا صفاتی نام ہے، اور دونوں کے تقریباً مطلب بھی ایک ہی ہیں، رحمان اور رحیم کے تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے لیکن مطلب تقریباً ایک ہی ہیں. یہ فرق اتنا ہے کہ رحمان کے معنی ہے کہ سب پر عام رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی ہے خاص خاص پر خاص رحم فرمانے والا. جیسے سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ سب کو عطا کی جاتی ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں، خصوصی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے. تو جو رحمان والی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جس میں سب عام نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے، اور جس میں کوئی مطلب یہ دیکھیں سورج، چاند یا مطلب رزق یا اور اس طرح کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کفار کو بھی عطا کر رہا ہے، تو وہ ایسی نعمتیں جو عام نعمتیں ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن یہ نہیں رکھی ہوئی کہ یہ شخص جو مومن کے لیے نعمت نہیں ہے. مومن کو سورج جو اس کے مطلب اس کے علاقے میں آئے گا اور اس کو روشنی ملے گی اس کی، اور دوسری طرف نہیں ملے گی. بارش جو ہے وہ صرف جو ہے ان کے لیے برسائی جائے گی، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کفاروں کے لیے نہیں برسائی جائے گی. تو مطلب ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسی نعمتیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت میں آتی ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت کو جو ظاہر کرتی ہیں، جو سب کے لیے عام ہے، ہر عام خاص سب کے لیے. اور جو رحیم والی صفت ہے اس کو مفسرین یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ خاص نعمتیں ہیں، وہ خاص رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. جیسے ہدایت جو ہے وہ بھی خاص نعمتیں میں سے ہے، یہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، یہ بھی خاص نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی چنتا ہے اپنے بندوں میں سے بندوں کو کہ جس کو یہ اپنے حبیب کی محبت عطا کی جائے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو لیکن ہم دیکھیں یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دونوں طرح کی رحمتوں سے نواز، ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے بھی نوازنا اور ہمیں اپنی عام والی رحمتوں سے بھی نوازنا. ہمیں ہر طرح کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی چاہیے، ہم ہر طرح کی رحمتوں کے محتاج ہیں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک طرح سے جس طرح اعوذ باللہ دعا تھی، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دعا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی ہر طرح کی رحمتوں سے نوازنا. اور بہت فوائد ہے بسم اللہ کے. ایک قرآن پاک کی کنجی ہے
یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ ہر دنیاوی اور دینی کام کی بھی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی جا رہی ہے کہ جب حضور معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں پہ جنتوں کی سیر فرمائی۔ اب وہاں پہ آپ نے 4 نہریں ملاحظہ فرمائی تھی۔ جو 4 نہریں تھیں، جبرائیل امین سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دیکھتا ہوں۔ ایک جگہ لے کر گئے اور وہاں پہ ایک درخت تھا جس کے نیچے عمارت بنی ہوئی تھی اور اس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں آ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولیں۔ عرض کیا حضور اس کی چابیاں، مطلب جبرائیل عرض کریں کہ حضور اس کی چابیاں میرے پاس نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کے پاس ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کا جو تالا ہے وہ کھل جائے گا۔ اور اسی طرح ہوا، حضور نے بسم اللہ پڑھی اور تالا کھل گیا۔ اور اندر کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ 4 ستون ہیں اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور بسم اللہ کے جو ہے میم سے، اور الف کی ہا سے، رحمان کے میم سے، اور مطلب رحیم کے میم سے نہریں جو ہے وہ 4 نہریں رواں ہیں۔ اور اندر سے ندا یہ ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ اب یہ ہے مطلب ایسا پڑھنا جس پر عمل بھی ہو ساتھ ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر عمل بھی ہو ساتھ ساتھ، وہ پھر اس طرح کی جو ہے وہ نعمتوں سے بہرہ ہو سکے گا۔ تیسرا یہ کہ اس کی جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے تفسیر کبیر میں ہے کہ بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے کے پیش نظر ایک مکان بنایا تھا۔ اس کے بیرونی دروازے پر اس نے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ جب دعوی خدا کیا اور موسیٰ نے اس کو تبلیغ اسلام کی اور اس نے قبول نہ کی تو حضرت موسیٰ نے اس کے حق میں بد دعا کی، تو وہی آئی کہ اے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل ہی کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر، اس کے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے یہاں پہ تو عذاب نہیں آ سکتا، اسی لیے اس کے گھر پر عذاب نہ آیا بلکہ وہ دریا میں ڈبو دیا گیا۔ فرعون کا ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح اس کو دریا میں غرق کیا گیا تھا، تو یعنی اس کو اس گھر میں عذاب نہیں آیا۔ مطلب فرعون جیسے شخص کو مطلب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے نا اپنے نام کی، اپنی جو ہے وہ مطلب کلام کی، تو ایک مسلمان کو بھی حیا کرنی چاہیے، ہمیں بھی حیا کرنی چاہیے کہ ہم کلمہ کو ہیں، بسم اللہ اعوذ باللہ، یہ سب پڑھنے والے ہم لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں اس کی حیا کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، ہمارے قول فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ میں دیکھیے، اب سورہ توبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، نہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس میں جو ہے نا زیادہ تر اور قسم کے واقعات ہیں جس میں جباریت کا، قہاریت کا ذکر ہے، کفار پر عذاب کا ذکر ہے، اس قسم کے واقعات ہیں سورہ توبہ میں شروع سے لے کر آخر تک۔ تو اب بسم اللہ میں ہم مانگ رہے ہیں رحمتیں، برکتیں مانگ رہے ہیں، فضل مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس میں عذاب کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس کوئی شخص زہر لے کر آیا، کہنے لگا کہ اگر آپ اس زہر کو پی لیں اور صحیح سلامت رہے تو ہم جان لیں گے کہ اسلام سچا ہے۔ چیلنج دیکھیں کس طرح کا کیا، آپ نے بسم اللہ کہہ کر زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا، وہ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے سر درد کی کیفیت رہتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ ایک رکا لکھا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے بھجوا دیا اور عرض کی کہ یہ بسم اللہ کے فوائد ہیں اور اس سے تمہیں شفا عطا ہوگی، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شفا ہے۔ اب دیکھیں حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر کا پیالہ پی لیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا اس کا۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ہم بسم اللہ ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ پڑھ لیں اور ہم زہر کا پیالہ پیے تو کیا ہمارے اندر اول تو اتنے گٹس ہوں گے کہ ہمیں بھروسہ ہوگا اس چیز پر کہ ہم پی لیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ ہماری زبانوں میں بھی وہ تاثیر نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی اگر سیرت دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں تو اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی قربانیاں دی، اور جب میدان میں آنے کی بات کی تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، تقریباً ہر جنگ میں وہ ساتھ شامل ہوتے تھے اور ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے تھے، کوئی ایسی جنگ نہیں تھی کہ جس میں وہ پیچھے ہٹے ہوں۔
جب جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوتے تھے تو اس کے خلاف اٹھنے کے لیے سب سے آگے آگے ہوتے تھے حضرت خالد بن ولید. بہت بڑا کردار ہے ان کا اسلام کے حوالے سے، جو بھی فتوحات ہوئی ان میں بھی بہت بڑا کردار ہے حضرت خالد بن ولید کا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زبانوں میں کیا وہ تاثیر ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری جو بسم اللہ ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کا اتنا اثر ہوگا کہ ہم مطلب کسی اور کو کیا شفا ہونی ہے کہ ہمیں بھی اسے شفا ہو سکے گی کہ نہیں. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کردار کیسے، آج ہم اپنا کردار ٹھیک کریں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا، صرف اتنا سا ہی پڑھ لینا، صرف اعوذ باللہ ہی پڑھ لینا، وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہو جائے گا. پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو آغاز کرتے ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ کے کچھ نام بتائے جا رہے ہیں تفاسیر میں. سورہ الحمد بھی اس کو کہا جاتا ہے، ام الفرقان بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. یعنی کیونکہ یہ وہ سورت ہے سورہ فاتحہ. ایک تو یہ الحمد سے شروع ہے، اس وجہ سے سورہ الحمد کہا جا رہا ہے. ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، ام کا مطلب ہوتا ہے اصل. اب یہ سارے قرآن کی اصل ہے، یعنی سارے قرآن پاک کا نچوڑ جو ہے وہ ایک سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع فرما دیا. اتنی برکتوں والی یہ صورت ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ہم اور صورتیں مطلب اس کی جگہ پر ہم سورہ فاتحہ کی جگہ پر کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے اندر جو ہے وہ تمام مضامین کا ایک نچوڑ رکھ دیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری برکتیں، رحمتیں، فضل سب کچھ اس کے اندر ہے، سب مضامین اس کے اندر ہے. تو وہ جو سارا وہ قرآن پڑھنا ہمارا پورے نماز میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بدلے میں ہمیں ایک یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کا سارا ہمارا پورے قرآن پاک کا نچوڑ اس میں کور ہو جائے گا. پھر اس کو سبا مثانی بھی کہتے ہیں کہ اس میں 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، اور اس کے پڑھنے کا جو ثواب بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے 7ویں حصے کے برابر ہے. لہٰذا جو اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا تو اسے پورے قرآن پاک کا ثواب عطا ہوگا. مطلب جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھے اچھی بات ہے. لیکن آج ہم اس کو پڑھیں گے صرف اس کے پڑھنے کے فضائل ہی ہم اس کو پڑھیں گے، اس میں کیا ایسی مطلب اس میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے مکمل طور پہ تو نہیں ہم اس کو پڑھ سکتے obviously، لیکن ہم کچھ حد تک تو اس کے مضامین پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. وہی بات جو کل ہوئی تھی کہ تدبر کے ساتھ پڑھنے کی اس کو کوشش کریں گے. سورہ شافیہ، سورہ کافیہ بھی اس کو کہتے ہیں. کافیہ یعنی کہ کافی ہے دوسری صورتوں کے بدلے میں، وہ جو ہم نے بات کر لی کہ نماز میں جو ہے وہ اسی صورت کو پڑھا جاتا ہے. شافیہ کہ شفا والی ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے اس صورت میں. اور اس میں بھی دعا ہے، جیسے اعوذ باللہ بسم اللہ میں ہم دعا کریں، التجا کریں اللہ سے، تو سورہ فاتحہ بھی دعا ہے. اب اس کی شان نزول کے حوالے سے کچھ باتیں آتی ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی. اور ایک قول کے مطابق سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی. مکی دور میں بھی نازل ہوئی تھی، یعنی ہجرت سے پہلے، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں بھی نازل ہوئی تھی، یعنی کہ 2 مرتبہ یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی سورہ فاتحہ. پھر اس میں ہے کہ اس سورت میں 1 رکوع ہے، 7 آیات ہیں، اور 27 اس کے کلمے اور 140 اس کے حروف ہیں اس سورت کے. سورہ فاتحہ کے کچھ مضامین ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں، اس کا خلاصہ پڑھ لیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہے. سب سے پہلے تو قرآن پاک کا آغاز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بھی کلام کا آغاز کرنا ہے، کسی کام کا آغاز کرنا ہے، تو میری حمد سے شروع کیا کرو، میری تعریف سے شروع کیا کرو. لہٰذا ہم اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ سب خوبیاں، سب تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، سب کچھ آپ ہی کا ہے. تمام تعریفیں اور تمام تعریفوں کے لائق آپ ہی کی ذات ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطلب عرض کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں رب العالمین. اب اس میں بتایا گیا ہے کہ مطلب مالک ہے آپ، اللہ پاک دی. رب کا جو مطلب ہے نا، اس کے معنی ہے مالک ہونا. تو ہم کہہ رہے تھے کہ جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، سب جہان والے اس میں آ جاتے ہیں. کوئی ایک جہان نہیں ہے بلکہ تمام جہان، تمام عالمین. اب کتنے عالمین ہیں
اس کو ہم نہیں گن سکتے. ہم تو اس عالم میں رہ رہے ہیں نا کہ جس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ایک عالم ہے، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں. علماء تو یہ فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ 18,000 عالم ہیں. یہ وہ ہیں جو ابھی مطلب جو بتائے گئے ہیں، نہ جانے اس کے علاوہ بھی کتنے عالمین ہیں. 18,000 عالمین. اور یہ دنیا یعنی زمین اور آسمان وغیرہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمیں نظر میں آ رہا ہے، یہ صرف ایک عالم ہے. اس کے علاوہ 18,000 عالم. اب دیکھیں اللہ کون ہے؟ رب العالمین. اور حضور کون ہے؟ رحمت للعالمین. یعنی کہ اللہ تعالی جس عالم کا، جس جگہ کا اللہ رب ہے اور تمام عالمین کا اللہ رب ہے، تو وہاں کے لیے حضور بھی رحمت ہے. حضور رحمت للعالمین ہے. حضور کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا نا لفظ، تو وہ رحمت للعالمین کا ہی فرمایا. آپ کے لیے بھی عالمین کا ہی لفظ، اپنے لیے رب العالمین، حضور کے لیے رحمت للعالمین. تو اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کا بھی کوئی ایک مطلب اس کو ہم مخصوص نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ دنیا تک ہے، صرف اتنے عالم تک ہے، بلکہ نہیں، وہ مخصوص نہیں ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ بھی لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ ان لمیٹڈ ہے. یہ دونوں مطلب ایسی چیزیں کہ جو ان لمیٹڈ ہیں. حضور کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. پھر فرمایا الرحمن الرحیم. ابھی ہم نے پڑھی الرحمن الرحیم کی تفسیر، یعنی رحمان اور رحیم، یعنی کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں پھر مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی روز جزا کے مالک ہیں. یعنی آپ ہی جو ہے روز جزا، جو قیامت کا دن آنے والا ہے، تو اس دن بھی آپ ہی مالک ہیں. آپ دنیا میں بھی ہمارے مالک ہیں، بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں بھی، تب بھی آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں. اور جب روز جزا کا وقت آئے گا، جب قیامت کا وقت آئے گا، تو اللہ پاک جی تب بھی آپ ہی ہمارے رب ہوں گے. آپ ہی کی رحمت پر ہے کہ چاہے تو ہمیں بخش دیں، یا چاہے تو ہمارے گناہوں پر ہم پر عذاب نازل ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی اوپر ہی ہے، ہمارا کوئی زور نہیں ہے کسی بھی چیز پر. تو اب یہ دیکھیں جیسے پڑھا ہے ہم نے کہ ابھی پڑھا الحمدللہ رب العالمین. تو الرحمن الرحیم، رحمانیت کا، رحیمیت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والی صفات کا ذکر کیا. اب جسے سننے والے کے قلب میں، اس کے دل میں امید کا دریا موجیں مارنے لگتا ہے. اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے. تو ایسی بھی بات کی جائے. دیکھیں قیامت کا ذکر، قبر کا ذکر، عذاب کا ذکر، حساب کتاب کا ذکر، یہ ایسا ذکر ہے کہ جس سے نا انسان پر ایک خوف والی کیفیت آٹومیٹکلی طاری ہو جاتی ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کس کھاتے میں ہوں. وہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، میں ختم ہو جاؤں گا. دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ہی میں تو پہلے ہی ختم ہو جاؤں گا. اور پھر اس کے بعد جب میرا حساب کتاب شروع ہوگا، جب روز محشر آئے گا، تو میرے اعمال کیا، مجھے اتنا اعمال پر بھروسہ ہے کہ میرے اعمال اتنے ہیں کہ میں بخشا جاؤں؟ یا جو میں نے نیک اعمال کیے بھی ہیں، کیا مجھے اس چیز کا بھروسہ ہے کہ میرے جو اعمال ہے وہ مجھے بخشوا دیں گے، وہ یا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گیا کہ نہیں؟ کیا پتہ ان میں کتنی ریاکاری ہو، کتنا دکھاوا ہو، کتنا ایسا ہو کہ وہ قبول نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ پاک کو یہ اللہ کے اوپر ہے نا، اللہ قبول کرے نہ کرے. ابھی ہماری نمازیں، کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی آتی ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے ورد وظائف، ہماری پڑھائیاں، ہمارا جو بھی کیا ہوا اعمال ہے، کیا وہ ہمارے پاس کوئی سند آتی ہے اس چیز کی کہ ہمیں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو صحابہ ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کے پاس سند آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے. حضور فرماتے تھے کہ یہ جنتی ہیں. صحابہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کے بارے میں حضور نام لے لے کر بتایا کرتے تھے، فلاں صحابی یہ جنتی، یہ جنتی. حضور کے سارے صحابہ جنتی. حضور نے جو گارنٹی دے دی ہے اس چیز کی، تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہمارے تو اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ ہم یہ چیز کی مطلب ہمیں گارنٹی ہو کہ ہم جو وہ بخشے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہوگی، رحیمیت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخشے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ حضور کی شفاعت ہوگی تو ہم بخشے جائیں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہہ دینا کہ بس کہ حضور بخشوا دیں گے ہمیں، ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم اعمال بھی کرنا چھوڑ دیں. یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے، اعمال کی بھی ضرورت ہے. اعمال بھی نہیں چھوڑنے اور رحمت پر بھروسہ بھی رکھنا.
رحمت پر بھروسہ اس طرح بھی نہیں کرنا ہوتا کہ صرف رحمت پر ہی بھروسہ کیا جائے اور پھر عذاب والی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کا بھی ذکر ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب رحمانیت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سکھا دیا کہ ساتھ ہی کہو پھر روز جزا کا بھی مالک ہے وہ، اور اس چیز کو بھی یاد کرو، محشر کو بھی یاد رکھو، اس وقت کو نہیں بھولنا کہ جب تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اور کیا تمہارا ہوگا اس وقت، کس کیٹیگری میں ہوگے تم، جنت کی طرف جا رہے ہوگے، دوزخ کی طرف جا رہے ہوگے، یا پھر وہ درمیان میں منافقین جو کھڑے ہوں گے کہ جن کو رسوا کن عذاب دیا جا رہا ہوگا، سخت بدترین جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اب سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم پڑھیں گے کہ کیسا کیسا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ تو مالک یوم الدین کے بارے میں کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد اچھا اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد آئیے اہدنا الصراط، چوتھی آیت جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ پاک جی، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ اللہ تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے اور مانگنا بھی ہم نے تجھ ہی سے ہے، حقیقی مددگار اللہ ہی کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور کوئی بھی شخص ہم میں سے کوئی بھی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن عبادت ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ ہی کی کرتا ہے، اللہ ہی کو اپنا حقیقی رب جانتا ہے، اللہ ہی کے حضور جو ہے وہ ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب جو دوسری بات ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں جو مدد مانگنا ہے جو مطلب کہا جاتا ہے کہ مدد مانگنا، اب یہاں پہ ہم اللہ کی ذات سے مدد مانگنے کا کہہ رہے ہیں، اور بالکل حقیقی مددگار اللہ ہی کی ذات ہے، جو آگے اللہ کی مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جو وسیلے بنائے ہوئے، نبی سے مانگنا، ولی سے مانگنا، وہ پھر اس میں آ جاتا ہے کہ وہ حقیقی مددگار نہیں ہے، لیکن اللہ کی عطا سے عطائی مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کی کنجیاں خاص لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ پھر وہ آگے بانٹنے والے بن جاتے، وہ آگے تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن حقیقی مددگار اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات ہے، خطاب کا صیغہ اللہ سے بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اس لیے لایا گیا ہے کہ تاکہ بندہ اس وقت اپنے رب کو حاضر ناظر جانے کہ گویا میں اسی کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم جب پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ کی ذات سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے آگے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے سے مخاطب ہوں، اللہ پاک جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور ایاک نعبد گویا کہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب سے غائب تھا، اب خدا کی صفت بیان کرنے کی برکت سے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور ایسے حاضر ہو گیا ہے کہ پھر وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اسے کلام کر رہا ہے۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم غور تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہی کلام کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ہم جب اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں تو ہم اللہ ہی سے کلام کر رہے ہیں، اسی کی صفات بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ ایسی نماز تھی صحابہ کرام کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا نا ایسی نماز کے بارے میں کہ جب میرا دل کرتا تھا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھا کرتا تھا، اور جب میرا دل کرتا تھا کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھا کرتا ہوں۔ تو قرآن اس طرح پڑھنا کہ یہ فیل کرنا کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہاں پہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اور یہ ہم پر حضور کی امت پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، اور ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہمارے لیے اویلیبل ہے، ہمیں کوئی اس کے لیے جو ہے وہ کوئی تگودو نہیں کرنی پڑی اتنی زیادہ۔ پھر دیکھیے کہ نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں ہوتا، ہم نماز جب شروع کرتے ہیں کوئی بھی درمیان میں ہم سے بات کر لیں، ہم نماز نہیں توڑ سکتے، ہم سے بات چیت نہیں کرنا شروع کر دیتے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو نماز اس کی چلی جاتی ہے، سوائے وہ دو ہستیوں سے بس مخاطب ہوتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مسلمان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو دو ہستیوں سے صرف مخاطب ہوتا ہے، ایک اللہ کی ذات سے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا مخاطب ہم اللہ کی ذات سے ہیں، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد تو ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، اور جب ہم پڑھیں التحیات اس میں جب ہماری نماز مکمل ہونے کو آ گئی، جب اختتام ہو گیا، جب ہم نماز مکمل کر چکے، تو اس وقت حکم آ گیا کہ اب التحیات پڑھو،
اور پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی حضور کا حاضر و ناظر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خطاب کرنے والا سامنے والے کو حاضر و ناظر جانتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور موجود ہیں اور السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا ہے کہ نماز جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جاننے، اللہ کو اپنے اپنے ساتھ مخاطب کرنا، اور اسی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان رہے ہیں. اور جس طرح رب کو راضی کرنے کی نیت سے ہم جو ہے وہ اسی نیت سے ایسے ہی اس کے محبوب کو اور اسی لیے جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارا سلام سن رہے ہیں، اور حضور اپنے امتی کے سلام کا پھر جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اور وہ خوش نصیب امتی ہوتے ہیں کہ جن کو پھر اس سلام کا جواب سنائی بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہم واقعی طور پہ حاضری ہو ہماری نماز میں، ہم حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے اور حقیقی معنوں میں اللہ سے مخاطب ہوتے تو ہیں، لیکن اپنے آپ کو مکمل طور پر اس نماز میں حاضر رکھیں. یہ صحابہ کی نمازیں ہوا کرتی تھی. صحابہ نے عین نماز کی حالت میں حضور کا ادب کیا کہ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہم ایسے ہی تصور کرتے تھے کہ ہم اور حضور کو دیکھتے ہوئے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. صحابہ کی نماز ایسے ہوا کرتی تھی. نماز کے ارکان جو ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع سجود کیسے کرنا ہے، کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، کیسے کرنا ہے، کیا یہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسے کرنا ہے. اور صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نماز فرض ہو گئی ہے، نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ حضور فرماتے تھے کہ بس مجھے دیکھ لو، جیسے میں پڑھتا جاتا ہوں، جو میں کلمات پڑھتا جاتا ہوں بس ویسے پڑھتے جاؤ. اور صحابہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ پھر وہ جیسے جیسے دیکھتے جاتے تھے ویسے ہی نمازیں جو وہ اپنی ادا کیے جاتے تھے. اور نمازیں ان کی پھر ایسی ادا ہوئیں کہ پھر ان کو وہ صحیح معنوں میں ادا ہوئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ نمازیں تو کم از کم ایسی پڑھ لیں، ساری نہیں اگر پڑھ سکتے یقیناً تو کچھ تو ہم اپنی نمازیں ایسی پڑھ لینا کہ جس میں ہم حقیقی معنوں میں ہم نماز میں حاضر ہوں، اپنی حاضری کا ثبوت دیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں کہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اور سیدھا راستہ صراط المستقیم کو مفسرین نے یہی بیان کیا. سیدھا راستہ وہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو راستہ حضور نے بتا دیا کہ اس راستے پر چلنا، اس طرح سے عمل کرنا، یعنی حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، حضور کی سیرت پر عمل کرنا، بس یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے علاوہ جو رائٹ لیفٹ کے راستے ہیں نا، وہ کوئی راستے نہیں ہیں. حضور کی سیرت، آپ کی سنت پر عمل کرنا، آپ کی حدیث پر عمل کرنا، اور جو آپ نے فرما دیا اس کو ہی بتایا جا رہا ہے. مفسرین اسی کو کہتے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے. پھر آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، دعا مانگ رہے ہیں ہم اللہ کے حضور، کہہ رہے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. دعا یہیں پہ ختم نہیں ہوئی کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا لے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ کمپلیٹ دعا کس طرح ہے کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا. اور اب انعام کن پر نازل فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں تو اس سے ان کا ساتھ ملے گا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کو فرمایا کہ یہ جو ہے صراط المستقیم والے لوگ ہیں، اور یہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ صحیح معنی میں سیدھے راستے پر چلے، اور تم نے ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے. ان کے علاوہ کوئی اور آئے گا تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں عمل کرنا تم نے. اور 4 کیٹیگری بتا دی ہیں. بتایا جو انبیاء کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو انبیاء کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو صدیقین کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو شہداء کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور جو صالحین کا بتایا ہوا راستہ ہے.
یعنی نبی جو راستہ بتا دے، صدیقین جو بتا دیں، اور شہداء کا راستہ، اور جو نیک اولیاء اللہ صالحین ہیں، اہل علم ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر آگے جب ہم نے بتا دیا کہ یہ قرآن پاک میں ایک اصول سمجھ لینا ہے کہ آگے ہم جب پڑھتے جائیں گے تفسیر کو، تو اس میں ایک اصول ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلط، یہ صحیح ہے، اس پر چلتے رہنا، یہ غلط ہے، اس پر نہیں چلنا۔ تو جو صحیح راستہ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر انعام یافتہ لوگ چلتے ہیں، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، ان پر عمل کرتے رہنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہنا۔ اور یہ جو بتایا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہوئے لوگ ہیں۔ ضالین یعنی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، مطلب ایسے لوگ کہ جن کی اپنی دنیا آخرت خراب ہوئی ہوئی ہے، اور وہ اس چیز پہ لگے ہوتے ہیں کہ بس دوسروں کی بھی دنیا آخرت خراب ہو۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا، یعنی یہاں پہ بری صحبت سے منع کیا جا رہا ہے، نیک لوگوں کے راستے پر عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے، برے لوگوں کے راستے سے دور ہونے کا کہا جا رہا ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، جو دین سے دور ہے، دین سے غافل ہیں، اور جو دین والوں کو مذاق اڑانے والے ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے اور شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، ایسے لوگوں کی بات نہ سننا، ورنہ تم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے فرما دیا۔ اور دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، جن پر دنیا میں عذاب نازل ہوا، یہ جن پر آخرت میں بھی عذاب نازل ہوگا، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ شامل کرنا۔ پھر اب آگے ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اب آمین جو ہے یہ کوئی مطلب آیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا کے بعد آمین کہنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مہر لگ جاتی ہے، جیسے ایک لفافہ ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے ایک مہر اسٹمپ لگ جاتی ہے، تو اسی طرح آمین بھی وہی کام کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آمین کہ اللہ تو قبول فرما لے، تو ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ میں نے بہت شارٹ انداز میں تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ بہت کچھ ہے اس میں تو، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم نے سورہ بقرہ بھی اپنی کور کر دی ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ آج جو سورہ فاتحہ کی ہم نے تفسیر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ کی بھی جو ہم نے تفسیر پڑھی ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں پر عمل پیرا ہونے کی اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہم سیشن رکھیں گے، ساتھ ہی تفسیر ہوگی ہماری۔ اب ساتھ ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے برکتیں، اس سے بھی فیضیاب ہوں گے۔ اور ویسے تو اس کے تفسیر میں بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، یا آپ آگے بھی دیکھیے گا جب جیسے جیسے آپ تفسیر پڑھتے جائیں گے تو تفسیر کے دوران یہ حضور کا ذکر مبارک جو ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ کچھ آج بیان کریں گے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو فضائل، جو مناقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جا رہے ہیں۔ جیسے شفا شریف کا میں آپ کو حوالہ دوں گی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شفا شریف کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار مناقب اور فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ تو کوشش کریں گے اس سے بھی تھوڑا سا استفادہ حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الشفا میں پہلا باب جو ہے وہ قرآن پاک کی ان آیات کا رکھا ہے کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ثنا بیان کیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے۔ ہم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، آپ کیوں حضور کی اتنی نعت بیان کرتے ہیں، کیوں اتنی شانیں بیان کرتے ہیں؟ آپ تو نعوذ باللہ مطلب حضور کو اللہ سے ملا رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، بدعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بتانا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے حبیب کا ذکر کر رہی ہے، وہ اپنے حبیب کی نعت بیان کر رہی ہے، مدحت بیان کر رہی ہے، شانیں بیان کر رہی ہے، قرآن پاک میں جا بجا حضور کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو پھر ہم تو اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حضور کی نعت بیان کر رہے ہیں، ہم حضور کی شان بیان کریں گے، نعت بیان کریں گے، پڑھیں گے،
جانیں گے اس بارے میں، مناقب پڑھیں گے، تو ہمارے اندر اور زیادہ محبت والا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ کی ذات ہم سے خوش ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ اپنے حبیب کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی یہ نام مبارک سنے تو ساتھ ہی درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے، واجب ہے ہر مسلمان پر۔ جب بھی حضور کا نام نامی آئے، اسم گرامی آئے، تو ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام پڑھنا لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضور کا نام نامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور کے اس نام مبارک کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا ہے حضور کا، اور اس کی معنی دیکھیں اتنا پیارا معنی ہے کہ وہ ہستی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی ہے کہ وہ ہستی کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تعریف بیان کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کی مدح بیان کی ہے، آپ کے محاسن بیان کیے ہیں، آپ کے محامد بیان کیا، آپ کی شانیں بیان کی، آپ کی عظمتیں بیان کی ہیں، تو آپ کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے بیان کیا۔ ان آیات سے قاضی ایاز نے یہاں پہ پہلا باب اپنا شروع کیا اپنی کتاب کا، شفا شریف کا۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا تعظیم و توقیر اور محبت اور عشق کا تعلق ہے، یہ کوئی آج کا نہیں بنایا ہوا، یہ کوئی آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آج سے 1000 سال پہلے کے ائمہ احادیث نے بھی یہی عقیدہ رکھا ہے اور یہی لکھتے رہے ہیں۔ 1200 سال سے پہلے کے ائمہ نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا تھا، یعنی کہ حضور کی عزت، عظمت اور شان اور قدر و منزلت کے بارے میں آج سے 1000 یا 1200 سال پہلے سے لکھی جا رہی ہے، حضور کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جس طرح یہ جو کتاب ہے شفا شریف کا، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، تو یہ کتاب وہ ہے کہ جو آج سے 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا حوالہ پڑھے کہ تب سے ہی حضور کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ترجمہ اس آیت کا کہ بے شک اے لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ کا برگزیدہ رسول آ گیا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اپنی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، یعنی ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے لیے، بخشش کے لیے، دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کر جانے کے لیے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانے کے لیے، نور دینے کے لیے، گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے کے لیے، نقصان سے نکال کر بھلائی اور نفع عطا کرنے کے لیے وہ ہر وقت حریص رہتے ہیں۔ یعنی حریص یہ جو لفظ ہے یہ حضور کی ذات کے لیے فرمایا گیا یہاں پہ، اور کیا یعنی وہ شدید اس چیز کے خواہش مند رہتے ہیں کہ مسلمانوں، مومنوں، میری امت جو ہے وہ بھلائی کے راستے کی طرف آئے۔ حضور بار بار بس یہی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری امت بخشی جائے، میری امت گناہوں میں نہ پڑی رہے، اور اس کی شدید ترین ان کو خواہش رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں وہ ہماری خاطر، مومنوں کے لیے بہت شفیق، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں من انفسکم، نہیں تمہاری جانوں میں سے بھیجا۔ اس پر قاضی ایاز نے فرمایا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ انفسکم کے جہاں ایک معنی کہ تمہاری جانوں میں سے، تو وہاں دوسرا معنی جو فرمایا گیا ہے وہ فرمایا گیا کہ پوری انسانیت میں سے نفیس ترین جو ارواح ہیں ان میں سے تشریف لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نفیس ترین ارواح ہیں ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر، یعنی یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یعنی حضور کی حدیث مبارکہ سے یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا نور آدم سے میرے والدین تک پاک پاکیزہ پشتوں سے منتقل ہوتا ہے، یعنی کہ حضور جس طرح کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیوں میں سے اول درجے پر ہے، تو اسی طرح جو آپ کے آباء و اجداد تھے، آپ کے باپ، دادا، پردادا اور ان کے اوپر جتنے بھی آتے گئے، تو وہ سب کے سب جو ہے نا وہ پاک پاکیزہ روحیں تھی، ان میں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ، حضور خود فرما رہے ہیں کہ وہ تمام اپنی وقت کی، اپنی دور کی موحد ہستیاں تھی، ایک تو مطلب وہ توحید کے قائل ہستیاں تھیں، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ حضور کے والدین کریمین کے بارے میں، آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد کے بارے میں، ان کے بارے میں کبھی غلط عقیدہ نہیں رکھنا ہم نے، وہ سب پاک پاکیزہ روئے تھے۔ حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہیں نا تو پھر یہ عقیدہ اپنا رکھنا ہے مضبوط کہ حضور کے والدین جو ہے
پاکیزہ ہستیاں ہیں، موحد ہستیاں ہیں، کبھی بھی انہوں نے کوئی جو ہے وہ غلط عمل نہیں کیا تھا۔ قاضی ایاز یہاں پہ صاحب کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام زین العابدین کے پوتے، امام محمد باقر کے صاحبزادے، آل نبی اولاد علی ہیں، اور امین خزانہ معرفت محمدی یہ لقب ان کو عطا ہے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق یعنی حضور کی اولاد آل اولاد میں سے، فرما رہے کہ اللہ پاک جانتا تھا کہ اس مخلوق میں کمزوری ہیں اور یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا حق اور اس سے فیض حاصل کرنے میں عاجز ہیں، کمزور ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ کا قرب اس کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ میری مخلوق میں یہ کیپیبلٹی، یہ ابیلٹی نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست وہ میری اطاعت سے وہ فیض اور نور وہ حاصل کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک ذات کو پیدا فرمایا اور اس ذات کو ان کی جنس میں صورتاً مخلوق بنایا، مخلوق بنا کر لباس اپنی صفات کا پہنا دیا، اور حضور کو رؤوف بھی بنا دیا، رحیم بھی بنا دیا۔ یہ حضور کی صفات میں شامل ہے، جس اللہ کی صفت ہے نا رحمانیت، رحیمیت، رؤوف، رحیم، تو اسی طرح ہم نے پڑھی ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ فاتحہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پہ فرما دیا اس آیت میں، ابھی ہم نے پڑھا اس آیت میں کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی مومنین کے لیے نہایت ہی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں، والی ذات ہے۔ تاکہ یہ بتا دینا کہ جنس اور صورت میں تعلق مخلوق سے ہے ان کا، لیکن صفات میں ان کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ سے فیض حاصل کرتے ہیں، ڈائریکٹ وہ اللہ سے فیض حاصل کر کے آگے مخلوق تک منتقل کرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ کی رحمت چاہیے نا، پھر وہ حضور کے دروازے سے ہی آ کے وہ رحمتیں حاصل کرے گا، اللہ کی رحمتیں اس کو حضور کے ہی دروازے سے ملیں گی۔ جو یہ کہہ دے کہ حضور سے ہٹ کے اگر وہ کسی اور دروازے سے جا کے یا دروازے کے بغیر کہ جی مجھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی تک رسائی ہو جائے، مجھے ڈائریکٹ اللہ کا قرب مل جائے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتا دیا ہے کہ مومنین کے لیے جو راستہ ہے وہ کیا ہے کہ مومنین جو ہے ان کو فیض کہاں سے ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے ہی ملے گا۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی صفات عطا فرمائی ہیں جو ان کی اپنی بھی ہیں، یعنی کہ رؤوف، رحیم اور نور بھی ہو، منور بھی۔ حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور بھی فرمایا، منور بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اور پھر اپنے نور کی مثال بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے۔ اللہ فرما رہے میری نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، فرما رہے اللہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمک رہا ہے، اور ستارہ ہے جو زیتون کی برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، اور نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب، یعنی کہ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی رحمانیت، رحیمیت والی سے حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح اپنے نور کا حصہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے فرما دیا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ جو نور یہاں پہ مراد ہے نا سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ کی طرف سے نور آیا، تو وہ نور مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، سراجا منیرا، فرمایا کہ منور کرنے والا، روشن بنایا آپ کو۔ اسی وجہ سے فرما دیا اگلی آیت میں جو قاضی ایاز نے پھر اگلی آیت جو نقل فرمائی یہاں پہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا۔ اس طرح سے فرما دیا کہ ہم نے اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جبرائیل امین جب آئے تھے یہ آیت لے کر، تو فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اور میرا رب کیا فرماتا ہے کہ اس نے کس طرح آپ کا ذکر بلند کیا؟ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا،
اللہ پاک نے، اور آپ کی خاطر، آپ کو خوش کرنے کے لیے حبیب آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو آپ اے حبیب کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا ذکر بلند کیا اللہ پاک نے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر، حضور فرمایا آگے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آگے جبرائیل امین نے فرمایا ہے. تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اب واجب کر دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں آپ کا ذکر بھی لازمی کیا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کیا جائے گا. اور پھر اللہ ہی فرما رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کے ذکر کے بغیر نہ اپنا ذکر قبول کروں گا، نہ ہی کوئی عبادت قبول کروں گا. اب دیکھ لیں ہماری اذان سے، دیکھ لیں اذان شروع ہوتی ہے، اذان میں جب تک اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی حضور کا نام لیا جاتا ہے، شہادت دیتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے. جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو اس کے بعد ساتھ ہی حضور کی جو ہے رسالت کی بھی گواہی دی جاتی ہے. تو جب تک یہ گواہی نہیں دی جائے گی ہماری اذان مکمل نہیں ہوگی. نماز کو دیکھ لیں، ابھی ہم نے پڑھا نماز میں ہم حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، جس طرح سورہ فاتحہ میں اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اتحیات میں درود و سلام کے میں کس کا ذکر کریں؟ ہم حضور ہی کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے بڑھ کر ایک مسلمان، ایک بندہ مسلمان ہو کا ہی نہیں جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتا. اور کلمہ پڑھنا میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ خالی پڑھ لینے سے کیا کوئی شخص مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے. یعنی کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور کا ذکر ساتھ شامل نہ ہو جائے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح واجب کر دیا ہے کہ اب میرا بندہ جہاں کہیں میرا ذکر کرے گا اس کا ذکر تب تک قبول نہ ہوگا جب تک ساتھ میرے حبیب کا ذکر نہ کر لے. گویا ایمان بھی تبھی مکمل ہوگا جب ذکر اللہ کے ساتھ ذکر رسول ہوگا. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کہ آپ اللہ کے ساتھ حضور کو ملا رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں، یہ تو آپ شرک والی بات کر رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ کون سا شرک ہو رہا ہے؟ ایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ مطلب یہاں پہ جواب یہ کہ حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنا، یہ ہم نے تو نہیں کہا. یہاں پہ یہ کون، یہ حدیث قدسی ہم نے پڑھی ابھی. تو حضور کے اس شان کے متعلق اللہ نے خود فرما دیا کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ نے خود اپنے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملا دیا، جوڑ دیا، ذکر کو جوڑ دیا. تو فرما دیا کہ جب تک میرا اور میرے حبیب کا ذکر جڑا ہے تو تب تک ہی تمہارا ایمان مکمل. اور اگر تم نے ان ذکر کو علیحدہ کر دیا، ان کو سمجھ لیا کہ یہ کوئی علیحدہ علیحدہ ذکر ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہے، یا مجھے اور میرے حبیب کو علیحدہ کر دیا، تو پھر وہیں پہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. یعنی صرف توحید کی رٹ لگانے والے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جو رسالت سے ہٹ کے توحید لانے والے ہوں گے، توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے، تو ان کے وہ اقرار جو ہے وہ بھی ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک وہ رسالت کا دل سے اقرار نہیں کریں گے، اور رسالت کا اقرار صرف یہ نہیں ہے کہ حضور کو جی ہم نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء مانتے ہیں، اور جو تمام صفات اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، جو شان عطا فرمائی، اس کا بھی اقرار کرنا. جو تمام نعمتیں، رحمتیں، برکتوں کے خزانے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا، عطا فرمائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم پڑھتے ہیں نا، کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں کہ آپ کو خزانے عطا فرما دیے ہیں حبیب، آپ کو خزانے عطا. والضحیٰ، سورہ والضحیٰ دیکھ لیں تو کیا فرماتا ہے اللہ پاک کہ حبیب آپ، ساری دنیا لگی ہوئی ہے اللہ کو راضی کرنے میں، تو حبیب ہم تو آپ کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی رضا ہمیں درکار ہے. اللہ اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ حضور کی چاہت میں ہے. تو ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہم کوئی الگ سے اپنی وہ توحید لے کر آئیں گے تو اللہ کو قبول ہوگا، یہ خالص توحید لے کر آئیں گے تو اللہ کو قبول ہوگی؟ نہیں. جو توحید ہم رسالت کے ذریعے سے لے کر آئیں گے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. شیطان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، تو کیوں اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ توحید کا تو وہ بھی قائل تھا، توحید کا وہ ابھی بھی قائل ہے. کیا وہ توحید کا قائل نہیں ہے؟ وہ اللہ کو خدا مانتا نہیں ہے کیا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو کے سوا کسی اور کو رب پانے کی وجہ سے رد کر دیا گیا؟ نہیں.
اس کے رد کرنے کی وجہ بھی پڑھنی چاہیے. سورہ بقرہ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے. اور کیا بتایا کہ اس نے اب اللہ کے نبی کا جو ہے وہ بے حرمتی کی, اللہ کے نبی کو حقیر جانا, کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یہ عطا فرما دیا, میں آگ سے بنا ہوں, میں افضل ہوں. تو یہ جو ایک میں ہے نا, یہ انسان کو ہم اپنے اندر سے نکالیں گے نا تو پھر ہی ہم شیطانیت سے دور ہوں گے. اور اگر یہی میں آ جائے گی, یا معاذ اللہ حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرنا, یا حضور کی ذات صفات میں کوئی مطلب اس طرح سے شان کا انکار کرنا کسی بھی حوالے سے, جو بھی شان اللہ تعالیٰ نے حضور کا, آپ کا حاضر و ناظر ہونا, آپ کا نور و بشر ہونا, آپ کو علم غیب عطا ہونا, آپ کو خزانے عطا فرمانا اللہ پاک نے, جو آپ کو شفاعت کا جو عطا فرمایا, مقام محمود عطا فرمایا, جو بھی شان اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا, آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی, یہ سارا ہم انشاءاللہ اسی پورا مہینہ اسی کے حوالے سے, حضور کی شان کے حوالے سے بھی پڑھتے جائیں گے تو کلیئر ہوتی جائیں گی بہت ساری باتیں, کہ قرآن میں اس چیز کا جا بجا ذکر ہے, حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے, حضور نے خود اپنی شان بھی بیان کی ہے. حضور کی نعت پڑھنا, یہ جو ہے وہ بیان کرنا, یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے. حضور خود ان کو سنا کرتے تھے, ان سے منبر پہ بٹھایا کرتے تھے ان کو, اور کہا کرتے تھے کہ بتاؤ سناؤ. حضرت حسان بن ثابت پڑھا کرتے تھے حضور کی نعت. تو اس چیز میں اپنا تھوڑا سا مائنڈ کلیئر کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مرتبات عطا فرمائے ہیں. اور جو ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وارفان علیہ کا ذکر کی تھوڑی سی شارٹ انداز میں تھوڑی سی تفسیر کی ہے, کہ جو فرما دیا ہم نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے پڑھا, تو کیا فرما دیا, نہیں تھوڑا سا اس کا خلاصہ یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اور آپ کی خاطر بلند کیا ہے حبیب, اور ایسے بلند کیا ہے کہ اب جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں ساتھ ساتھ میرے حبیب کا بھی ذکر کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو وہ ذکر قبول نہیں ہے جو محض صرف اللہ ہی کا ہو, اس میں حبیب کا ذکر شامل نہ ہو. تو اسی لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے, اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب کا ذکر ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اس کے لیے بہترین طریقہ درود و سلام پڑھنا ہے حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ, اور دعا کرتے ہیں کہ آج جو پڑھا سمجھا اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور نماز کے حوالے سے جو بات کی, اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ, اور سورہ فاتحہ کی جیسے آج ہم نے تفسیر پڑھی, تو آج کم از کم سورہ فاتحہ ہی کو سمجھ کے اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ ہی کو سمجھ کے پڑھیں, اور صحیح معنوں میں اپنی حضوری پیش کریں, اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضر ہوں, کہ اور دعائیں بھی اس انداز میں کریں کہ جس طرح سے اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھا دیا قرآن مجید کے ذریعے, احادیث کے ذریعے. دعا ہے کہ آج جو ہم نے ذکر کیا, یہاں پہ تفسیر پڑھی, حضور کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے. آمین.